मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फलम्मा आल लूत लिल मुरसलून, बस जब लूत अलैहिस्सलाम के आल यानी उनके घर की तरफ आए पैगंबर मुरसलून जिनको अल्लाह ने भेजा था यानी वो फरिश्ते, क़ाल इन्नकुम कौमुम मुनकरून, लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम एक ऐसी कौम हो जो मुनकर हो यानी जाने पहचाने नहीं हो, अजनबी लोग हो। क़ालू बल जिअनाका बिमा कानू फीही यमतरून, वो फरिश्ते कहने लगे नहीं नहीं, देखें मुनकर का मतलब ये होता है अजनबी लोग हो तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कोई नुकसान पहुंचाने आए हो, तो उसकी नफी की गई बल के जरिए। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, बल्कि हम तो उस चीज को लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक कर रहे थे। ये आपकी जो कौम है शक करती थी कि हम पर अजाब आएगा कि नहीं आएगा, तो हम उस चीज को लेकर आए यानी उस अजाब को लेकर आए हैं जिसमें ये शक कर रहे थे। वातईनाका बिलहक़्क़ि, और हम हक के साथ आपके पास आए हैं यानी सच के साथ आए हैं, हक के साथ आए हैं, ये अजाब वाक़ई होगा जैसा हम कह रहे हैं ऐसा ही है। व इन्ना लसादिक़ून, और बेशक हम सच कह रहे हैं। फ़अस्री बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल, बस आप अपने घर वालों को लेकर निकल जाइए रात के क़िता में, क़िता टुकड़ा, रात के एक हिस्से में। वत्तबि अदबारहुम, और जो कौम आपके आगे आगे होगी यानी आपके अहलो अयाल जो आपके आगे आगे चलेंगे, आपने उनके पीछे पीछे चलना है, उनके पीछे पीछे आपने चलना है। इसमें हिकमत क्या है मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें हिकमत ये है कि क्योंकि ताकि पीछे मुड़ के ना देखने दें आप लोगों को और उनकी निगरानी हो सके, तो ये सब चीजें इसमें हिकमत होगी अल्लाह ताला की तरफ से। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और तुम में से कोई भी पीछे मुड़ेगा नहीं। वमज़ू हैसु तुअमरून, और तुम सब चलते रहो जैसा तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, इसी तरह से बस चलते चले जाना है। इसमें भी हिकमत थी कि अल्लाह ताला अहले ईमान को आखिरी दफा भी आजमाइश में डाला अल्लाह ने, कि जो गैब का अल्लाह ने वादा किया है ना गैब में कि अजाब आएगा, जाहिर है वो अजाब बहुत देर हो रही थी, तो ईमान वालों के दिल में वसवसा आ सकता है कि पता नहीं अल्लाह का वादा सच्चा था या नहीं था। तो अल्लाह उनको आजमा रहे थे कि जिसने पीछे मुड़ के देखा ना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब उसको अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं है, तो आपको अल्लाह को आजमाने की इजाजत नहीं है। तभी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा कि देखूं क्या हो रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा अजाब, तो एक पत्थर उसके भी लग गया। तो बाकी ईमान वालों को जैसे जैसे कहा जा रहा था वो वैसे वैसे चलते चले गए। भाई जब अल्लाह ने कह दिया अजाब आ रहा है तो बस आ रहा होगा, और हमें कह दिया नहीं देखना तो इसका मतलब नहीं देखना। तो ये उनके ईमान को अल्लाह ने आजमाया है। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, अल्लाह फरमाते हैं हमने इस कौम की तरफ ये अमर यानी इस बात का फैसला कर दिया था। ये फैसला क्या किया था? अन्ना दाबिरा हाउलाई, कि ये जो लोग हैं इनकी जो दुबुर है यानी इनकी जो जड़ है, मक़तूअन, काट डाली जाएगी, मुस्बिहीन, इस हाल में कि ये सुबह करेंगे। जब ये सुबह होगी, सुबह सादिक का एक जो है रोशनी तुलू होगी, उससे पहले पहले इस कौम की जड़ कट चुकी होगी। ये किनाया है कि जड़ से खत्म हो चुके होंगे। अब कुरान में मैंने आपसे अर्ज किया, कुरान चूंकि वाकया को एक तारीखी तौर पे बयान नहीं करता, तो इसलिए कुरान के बयान करदा वाकयात में बहुत दफा तरतीब नहीं होती। अब ये जो बातें थी कि अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम से, वो फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हम अजाब लेकर आए हैं, ये बातें बाद में हुई हैं, और जो अगली आयात आ रही हैं वो वाकयात पहले हुए हैं, लेकिन कुरान ने पहले वाली चीज को बाद में, बाद वाली चीज को पहले जिक्र कर दिया, क्योंकि वो वाकये का अहम पहलू था, तो अगरचे बाद में लेकिन जिक्र पहले कर दिया उसको। अब जो वाकये में बाद में हुआ है उसको पहले जिक्र किया जा रहा है। वजा अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, और अहले मदीना शहर वाले लोग आए, यस्तबशिरून, खुशियां मनाते हुए। क़ाल इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे मेहमान हैं, फ़ला तफ़ज़हून, मुझे रुसवा मत करो। वत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ून, अल्लाह से डरो, मुझे जलील मत करो। इख़्ज़ा का माना जलील करना, रुसवा करना। क़ालू अवलम नन्हका अनिल आलमीन, कौम कहने लगी कि क्या हमने आपको रोका नहीं था जहान वालों से? हमने तो आपको पहले कह दिया था कि आप अपने घर में किसी को मेहमान के तौर पे नहीं आने देंगे। यानी ये बड़ी दयानतदारी गोया वो कौम शो कर रही है अपनी,
کہ ہم کوئی 2 نمبر لوگ نہیں ہیں, ہم کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے کہ اچانک آپ کے گھر پہ ہم حملہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے پہلے سے آپ کو خبردار کر دیا تھا کہ آپ کو ہماری عادت کا پتہ ہے, ہمیں لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے, آپ نے کسی لڑکے کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا, مہمان نوازی نہیں کرنی ہے آپ نے, ورنہ خود حالات کے ذمہ دار ہوں گے. تو اب جب آپ نے داخل ہونے دے دیا ہے تو اب ہمارا قصور نہیں ہے, اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیسے بدبخت دیکھیں. قالوا اولم ننهك عن العالمین, کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں سے, یعنی جہان والوں کو گھر میں داخل کرنے سے. قال هؤلاء بناتی, لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں, ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنا چاہتے ہو کچھ. یعنی کیا مطلب, یہ میری بیٹیاں ہیں جن سے تم نکاح کرو, اگر تم کرنا چاہتے ہو, اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں. تو ظاہر ہے بیٹیوں کی طرف پہنچنے کا کون سا راستہ ہے جائز, نکاح, یعنی نکاح بہت آسان ہے. اب یہاں 2 باتیں ہیں. لوط علیہ السلام نے پہلی بات تو ہاؤلائی کا لفظ کیوں فرمایا, ہاؤلائی تو ہاتھ سے اشارے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ, تو کیا وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہ بناتی, ان کو اپنی بیٹیاں کیوں کہا, تو کیا لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان بدبختوں کے لیے پیش کر رہے تھے. تو ان دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں لوط علیہ السلام کا مقصد تھا کہ جو میری روحانی بیٹیاں ہیں, یعنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں, جو عورتیں ہیں, اور ہاؤلائی میں اشارہ تھا کہ وہ بالکل قریب ہیں. جب کوئی چیز آسان ہوتی ہے نا, جس کا حصول بہت آسان ہوتا ہے, تو اس میں بھی مبالغتاً ہاتھ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ میں نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ حیدرآباد میں گویا میں اتنا لمبا سفر ہے کہ میں 24 گھنٹے کے بعد پہنچوں گا, جبکہ کراچی سے حیدرآباد جو ہے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے. تو آپ اسے بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بھائی وہ 24 گھنٹے نہیں لگیں گے, 24 گھنٹے نہیں لگیں گے. سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو آپ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ رہا حیدرآباد یار, یہاں سے نکلو گے 1.5-2 گھنٹوں میں حیدرآباد پہنچو گے, اس کے لیے پورا دن بس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارے سامنے ہے. کیا مطلب, اس تک پہنچنا بہت آسان ہے. تو مبالغے کے لیے جب کسی چیز کا حصول بہت آسان ہوتا ہے تو اس کو بھی ہاتھ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ بہت آسان ہے تمہارے لیے. تو لوط علیہ السلام نے جو قوم تھی نا, جو لڑکوں سے بدفعلی کے لیے آئی تھی, اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ عورت سے نکاح بہت آسان ہے, یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ تمہیں اس کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑیں, یہ تمہارے سامنے ہے. یعنی تمہاری جو عورتیں ہیں, جو گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں, تو بالکل سامنے ہیں. تو یہ مبالغہ کہلاتا ہے, کیونکہ یہ بلاغت کیوں, دیکھیں بلاغت کہتے ہیں کہ کلام ایسا کرنا کہ جو کنڈیشن جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہی ہے نا, تو اسی حساب سے کلام کرنا. تو اب چونکہ ان کے دلوں میں نشہ سوار تھا بدفعلی کا, خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرنے کا, تو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں ان کو زبردست موٹیویشن ملے. تو زبردست موٹیویشن جبھی ملے گی جب یہ بتایا جائے کہ نکاح بہت آسان ہے, تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی کون اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا ہمیں, ہم جب رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو کہاں سے, اتنا آسان تو نہیں ہے, پہلے تو یہ ہوگا. تو اس زمانے میں نکاح مشکل کام نہیں تھا, اس لیے لوط علیہ السلام نے ایک بلاغت کے طور پر کہا کہ یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو اتنی ساری عورتیں تمہارے سامنے ہیں, ہر گلی محلے میں عورتیں, ہر گھر میں عورت ہے, ہر گلی محلے میں عورت ہے, تو کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے کہ عورتیں ہی پیدا ہونا بند ہو گئی ہو تو تم کہو. تو یہ بلاغت ہے, اس لیے لوط علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا. اور دوسرا بناتی کیوں کہا انہوں نے, تو قوم کی بیٹیاں کیونکہ پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں, جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, اور نبی جو ہیں وہ ظاہر امت کے روحانی باپ ہیں. تو ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو یہ جو موقع تھا لوط علیہ السلام نے, اب جتنی بھی عورتیں گھروں میں ہیں, چاہے وہ میرڈ ہوں یا وہ ان میرڈ ہوں, تو جو میرڈ ہیں ان کے شوہروں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری عورتیں یعنی بیویاں ہیں, اور جو ان میرڈ ہیں تو ان سے نکاح کرو. ان کو بیٹیوں سے تعبیر اس لیے کیا کہ انسان کو اپنی بیٹیوں پہ اختیار ہوتا ہے. تو گویا لوط علیہ السلام اس میں یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں, تم جس سے نکاح کا کہو گے میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں گا. تو یہ بھی بلاغت ہے کہ
یعنی یہ گویا میرے لیے اتنا آسان ہے تمہارا نکاح کرا دینا جیسے کسی باپ کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ بیٹی کے اختیارات تو عام طور پہ اخلاقاً بھی شرعاً بھی عام طور پہ باپ ہی کے پاس ہوتے ہیں، تو باپ راضی ہو جائے تو پھر نکاح بہت آسان ہوتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیوں سے تعبیر کیا اور ہا الائی اشارے سے، یہ دونوں چیزیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ نکاح بے انتہا آسان ہے تمہارے لیے، لہذا جب اتنا آسان ہے کہ یہ عورتیں اور گویا میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تم جب بولو گے میں تمہارا نکاح ان سے کرا دوں گا۔ تو یہ بلاغت ہے اس میں کہ لوط علیہ السلام قرآن میں جہاں بھی آتا ہے، اور یہ تورات انجیل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی یہ واقعہ آپ تورات یا انجیل میں پڑھیں گے تو وہاں بھی اسی طرح ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، جس سے چاہو تم نکاح کرو۔ تو یہ حکمت تھی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قرآن کہتا ہے لعمرک، لام تاکید کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم، بے شک لوط کی قوم، سکرتہم اپنے نشے میں، یعمہون مدہوش تھے، انہیں یہ کوئی ترغیبات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اصولی طور پر تو جب کسی کے لیے نکاح مشکل ہو تو پھر یہ برائیاں کر رہا ہوتا ہے، تو اتنی ترغیبات کہ اتنا آسان ہے نکاح، اتنا آسان ہے، مگر وہ قوم مدہوش تھی نشے میں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ فرماتے ہیں ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا ان کو، مشرقین، اس حال میں کہ وہ صبح کر رہے تھے، یعنی صبح صادق، اشراق روشنی کو کہتے ہیں، تو یہاں صبح صادق کی روشنی مراد ہے۔ ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے کر دیا عالیہا، اس زمین کے اوپر کو، سافلہا، اس زمین کا نیچے کر دیا، الٹ دی ہم نے زمین، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور برسائے ہم نے ان کے اوپر، حجارۃ من سجیل، کنکر کے پتھر۔ اب یا تو ایسا ہوا ہے کہ پہلے زمین الٹی ہے پھر ان کو مزید نشانات مٹانے کے لیے پتھر برسے ہیں، یا ایسا ہوا ہے کہ پتھر پہلے برسے ہیں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پہلے پتھروں سے مارا گیا ان کو، اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے زبردست زلزلہ آیا اور زمین کو الٹ دیا گیا۔ تو یہ جو دوسری تفسیر ہے اس پر اشکال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا زمین کے الٹنے کا، اس کے بعد ذکر کیا پتھر کا۔ تو میں نے بتایا کہ واو عربی میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے کہ دو کام ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں آتا کہ یہ پہلے ہوا ہے اور یہ بعد میں ہوا ہے، تو دونوں کام ہوئے ہیں، قطع نظر اس سے کہ پہلے کون سا ہوا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اللہ فرماتے ہیں اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ایک راستے میں ہے، مقیم، قائم سے، وہ راستہ بھی قائم ہے، یعنی استعمال میں ہے۔ وہ عرب جب جاتے تھے شام کی طرف تجارت کے لیے تو وہ راستے میں وہ قوم لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیاں نظر آتی تھیں، اور آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، جو چاہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں، اگر دلائل مجھے مل جائیں تو میں ایمان لے آؤں گا، تو اس کو اس میں نشانیاں نظر آئیں گی۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا عربی میں کہتے ہیں بن کو، وہ جو پانی کے بند باندھے ہوئے ہوتے ہیں نا بہت بڑے بڑے، تو اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم، وہاں بھی کوئی بند تھا اس قوم کے قریب، تو اس لیے ان کی قوم کو مدین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور جو قوم کا نام تھا مدین، اور اصحاب الایکہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کو جب مدین کی طرف بھیجا گیا، ناپ تول میں کمی کرتی تھی وہ قوم، جب اس کو ہلاک کیا گیا ہے تو پھر ایک دوسری قوم تھی جس کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے پانی کے بند کی وجہ سے، تو یہ ایک الگ قوم تھی۔ دونوں اقوال ہیں مفسرین کے، اور یقینی طور پر کسی قول پہ بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، تو دونوں احتمالات ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہم نے ان سب سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور لوط علیہ السلام کی قوم اور یہ جو اصحاب الایکہ، یہ دونوں قومیں لبی امام مبین، ایک واضح راستے پر ہیں۔ امام کہتے ہیں جو بھی جس کی اقتدا کی جائے، تو راستے کو بھی امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس پہ چلا جاتا ہے۔ مبین کا مطلب واضح، واضح کا مطلب کیا ہے کہ عرب لوگ ان راستوں سے واقف تھے۔ تو اللہ نے یہاں لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الایکہ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ سب ایک ہی تجارتی راستے پر آتی ہیں یہ قومیں، تو اسی مناسبت سے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا۔